हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके आता है। इसी तरह हम खुश हैं आज कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि मेरे अजीज़ों, आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में कि जो टॉपिक हमारे पास है, इसराइल का बादशाहों का बादशाह गद्दी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में आया। तो मेरे अजीज़ों, आज हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में मरकस की इंजील और उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। हम इसको देखेंगे। यहाँ पे जब वो यरूशलेम के नज़दीक जैतून के पहाड़ पर बैत फिगा और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गदही का बच्चा बंधा हुआ तुम्हारे पास तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो, तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, वो फिलफौल भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गदही का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गदही के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए। औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी और जो उसके आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, मुबारक हो वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है आलम बाला पर, होशन्ना। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीज़ें मुलाकात करके उन 12 के साथ बैतनिया को गया, क्योंकि शाम हो गई थी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि जिस तरह हम खजूरों के त्योहार को कहते हैं कि खजूरों का त्योहार है, तो यहाँ पे भी हम इस बात को सीखेंगे। इसराइल का बादशाहों का बादशाह गदही के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में आया। तो मेरे अजीज़ों, बैत फिगा यहाँ पे लफ्ज़ है। बैत फिगा जो है इसका मतलब है कि अंजीरों का घर। यरूशलेम को जाने वाली सड़क के किनारे छोटा सा गांव था और बैतनिया जो था वो भी एक छोटा सा गांव था। यरूशलेम के तकरीबन 3 किलोमीटर के मशरक की तरफ जैतून के पहाड़ों में उसकी ढलान पर वाक़या था। जैतून का पहाड़ तकरीबन 4 किलोमीटर पहाड़ी सिलसिला है जो एक बड़े पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है और वस्त जनूबी फ़लस्तीन में शुमाली जनूब की तरफ वाक़या है। उसके नाम की वजह जैतून के दरख्त हैं जो उस ढलानों पर बाकसरत पाए जाते हैं। ये सिलसिला यरूशलेम में हैकल के इलाका से कोई 1 किलोमीटर मशरक में है। चूँकि ये जगह हैकल के जाए वकू
से तकरीबन 100 मीटर दूर या 200 मीटर से 1.25 मीटर ज़्यादा ऊंची थी। लाजर जो यीशु मसीह का जो दोस्त था लाजर, उसका गांव था, यानी मरियम और मार्था का भाई जो मर गया था, और यीशु मसीह ने फिर उसे 4 दिन के बाद ज़िंदा किया था। और मेरे जो यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि जैसे 4थी आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोल लाए। यानी गधी के बच्चे पर इस्राएल का बादशाहों का बादशाह यरूशलेम में दाखिल होता है। ये ज़रूरत थी उनको, गधी के बच्चे की ज़रूरत थी, मगर हमें आज इस सब के साथ अपना पुरतमाद तल्लुकात जो हैं वो मेहमान नवाजी के जज्बात को बढ़ाने की ज़रूरत है कि ज़रूरी है कि ताकि लोग हमारी ज़रूरतों के वक्त काम आ सके। तो यीशु मसीह का भी यही रवैया था, तो इसीलिए यीशु मसीह ने उसे कहा कि उनको बताओ कि खुदावंद को ज़रूरत है, उन्होंने उसको खोलने की इजाज़त दे दी। इसी तरह मेरे अज़ीज़ो, वक्त हमारी मदद कर सकते, यानी आप किसी के साथ अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके साथ आप मेहमान नवाजी और तल्लुकात कायम रखेंगे तो मेरे अज़ीज़ो ये सारी आपकी ज़रूरतें जो हैं, यहाँ पे यीशु मसीह यही बात सिखाना चाहता है कि उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पे भी खुदा के बेटे ने के बारे में जो पेशन गोई थी वो पूरी हो रही थी, यानी उसके बारे में पेशन गोई थी, उसके हक में एक पेशन गोई लिखी हुई थी कि इस्राएल का बादशाह जो है, इस्राएल का जो बादशाह है वो जवान गधे पर सवार होके आएगा। तो यहाँ पे मेरे अज़ीज़ो यीशु मसीह शाहाना तौर पे यरूशलेम में दाखिल हुआ। हम देखते हैं ज़करिया 9 बाब उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है, आए बैत सयून तू नहायत शादमान हो, आए दुख्ते यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। मेरे अज़ीज़ो, यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में ये पेशन गोई थी कि वो जवान गधे पर जो है वो दाखिल होगा। तो मेरे लिए एक इत्तफाकिया बात नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह उन पेशन गोइयों को जानता था और जो उसके हक में थी उसे पूरा कर रहा था। और यहाँ पे भी मेरे अज़ीज़ो आज के दौर में अगर हम देखें कि भी गधे पर कोई सवार होके जा रहा है, तो यहाँ पे यीशु मसीह जो है था वो गधे पर सवार होके आए, क्योंकि उसके बारे में पेशन गोई थी कि उसने आना है, वो बादशाह है, यानी सयून का बादशाह है और बादशाहों का बादशाह है। तो यहाँ पे मेरे अज़ीज़ो उसके बाद मसीह मौऊद बादशाह की आमद का वादा है, जिससे खुदा के लोगों की बहुत हौसला अफजाई होती है। आज मेरे अज़ीज़ो खुदा के जो लोग हैं, आप खुदा के लोग हैं, आपकी हौसला अफजाई होती है इस हवाले में। पहली आमद पर यीशु मसीह जो है हलीम यहाँ पे नज़र आ रहा है, हलीमी के साथ वो आपके पास आया, गधे पर सवार होके यहाँ पे आया था, यानी जब यरूशलेम में आया। और मत्ती की इंजील में जो सबसे ज़्यादा यहूदी इंजील उसे कहा जाता है, और इसी तरह यूहन्ना की इंजील जो है जो सबसे ज़्यादा आलमी इंजील इसे कहा जाता है आलम के लिए। इन दोनों अनाजील में खुदावंद यशवा मिशायक यरूशलेम में फातिहा तौर से आया। फतहमंद जो था वो पहले से उससे फतह थी, सब कुछ उसके बारे में था लिखा हुआ कि किस तरह खुदा उसे इस्तेमाल करना चाहता था। फातिहा जो है फतहमंद, फातिहा बादशाह है जो पहले से फतह के बारे में उसके बारे में लिखा था, वो पेशन कोई पूरी कर रहा था, क्योंकि मेरे अज़ीज़ो अबलीस नहीं था चाहता कि पेशन कोई पूरियां करे। फातिहाना और शाहाना तौर पर दाखिल हुआ था कि यहाँ पे मेरे अज़ीज़ो हम इस बात को सीखते हैं कि क्या गधे पर और भी कोई सवार हुआ था, यानी गधे पर और भी कोई नबी जाते थे। तो मेरे अज़ीज़ो जो गधा बाइबल में लफ्ज़ है वो 14 मरतबा पुराने अहदनामे में आया है और 1 मरतबा लूका की इंजील में हमें मिलता है नए अहदनामे में। और गधों
جو گدوں کی جمع ہے، یعنی گدوں کا جو حوالے ہیں وہ 18 مرتبہ پرانے عہد نامے میں استعمال ہوئے ہیں، نئے عہد نامے میں نہیں ہے، گدوں نہیں لکھا ہوا، صرف گدوں جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں ہی ہیں، وہ 18 مرتبہ لکھا ہے۔ اور جو گدی لفظ ہے وہ 10 مرتبہ پرانے عہد نامے میں ہے لکھا ہوا ہے، اور 8 مرتبہ نئے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے۔ جس طرح کہ بلام نبی جو تھا وہ بھی گدی پر سوار ہو کے جاتا ہے، یشوع مشائع یعنی یسوع مسیح بھی گدی پر سوار ہوا، ابراہیم بھی، ایوب بھی، ساؤل بھی، اور ساؤل بادشاہ بھی، اور ایک اور بڈھا نبی تھا، مرد خدا، ایک بڈھا نبی تھا اور ایک مرد خدا تھا، یہ بھی گدھے پر سوار ہو کے پیشن گوئی اپنی ان کو بشارت دینے کے لیے جاتے ہیں یا ان کو پیغام بتانے جاتے ہیں، نبی تھے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح اس وقت کے دور میں میرے عزیز ہم اس بات کو سیکھتے کہ اس وقت کے دور میں جو سواری تھی زیادہ تر لوگوں کے پاس وہ گدھے اور گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے، ان پر وہ سواریاں کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے نہ اونٹ پر اس کی پیشن گوئی تھی کہ اونٹ پر سواری کرے گا، نہ گھوڑے پر، بلکہ اس کے بارے میں جو پیشن گوئی تھی یہاں پہ جو ہم نے پڑھا ہے، اے بیت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختِ یروشلم خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہو گئے۔ یعنی یہ ساری پیشن گوئی تھی۔ تو میرے عزیزو، اس پیشن گوئی کے تحت کہ بھئی نجات اس کے ہاتھ میں، وہ صادق ہے تو وہ آئے گا تمہارے پاس۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو گدھے یا ہم نے گدھا دیکھا اور گدھو دیکھا اور گدھی، اور یہاں پہ گدھے جو ہے 34 مرتبہ پرانے عہد نامے میں آیا ہے اور 2 مرتبہ نئے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، گدیاں جو ہیں، یعنی گدھی کی جمع گدیاں 5 مرتبہ پرانے عہد نامے میں آیا ہے، وہ حلیم بادشاہ جو ہے، حلیم بادشاہ اور یشوع مشائع جیسا کوئی حلیم بادشاہ نہیں گزرا، جتنا یسوع مسیح حلیم تھا، کوئی اور حلیم بادشاہ ہم نہیں دیکھتے کہ جس طرح کی یشوع مشائع کی زندگی تھی۔ حقیقی حلیم تھا وہ۔ یشوع مشائع نے جو نبی کی معرفت لکھا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے یہاں پہ میرے عزیزو جو اس کے بارے میں پیشن گوئی تھی کہ بہت سے لوگوں نے ہاتھوں میں ڈالیاں لی ہوئی تھی اور اس کے آگے پھیلائی، یعنی دوسری انجیل میں کھجور کی ڈالیاں بھی لکھا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ جو مرکز کی انجیل میں جو ہم نے پڑھا تھا، یہاں پہ لکھا ہے، اور بہت لوگوں نے اپنے ہاتھ کپڑے اور راہ میں بچھا دیے، اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں۔ یہاں پہ مرکز کی انجیل میں جو ہے ڈالیاں ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسری جو ہم پڑھتے ہیں انجیل میں وہاں پہ کھجور کی ڈالیاں ہیں۔ ہم دیکھیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں کھجور کے بارے میں وہاں پہ کیا لکھا ہے۔ مکاشفہ 7 باب اس کی 9 سے 10 آیت میں، ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، اور برے کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خداوند کے طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، برے کی طرف سے ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ یہی نجات کے بارے میں ہے حوالہ کہ نجات خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، نجات وہی دے سکتا ہے، اور ایک بڑی بھیڑ ہے، اور کہتا ہے کہ بڑی بھیڑ جو نظر آ رہی ہے وہ خدا کے تخت عدالت کے پاس ہے۔ وہاں پر بھی جس طرح یہاں پہ کھجور کی ڈالیاں لے کے اس کے آگے استقبال کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ اہل زبان، قبیلہ اور امت اور اہل زبان، ہر ایک بڑی بھیڑ ہے۔ کہتا ہے کہ وہ اتنی بڑی بھیڑ ہے کہ وہ شمار میں نہیں ہو رہی۔
تو میرے عزیزو یہاں پہ وہ بہت بڑی بھیڑ ہے جو کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے، ایک ایسی بڑی جس کے کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور سفید جامے پہنے ہوئے ہیں۔ جب آپ کی زندگی خداوند میں پوری ہوگی تو اس کے بعد جب ہم خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہاں پہ کہتے ہیں کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوں گے اور تخت پر برے کے آگے کھڑی ہوگی۔ وہ ساری کی ساری جتنے مقدسوں کی جماعت ہے وہ وہاں پہ کھڑی ہوگی، اور کلیسیا کا اجتماع جو ہے تخت اور برے کے وفادار رہنے والے لوگ سفید جامے پہنیں گے۔ جو وفادار آج وفاداری جو کرتے ہیں وہ سفید جامے ہوں گے، جو پاکیزگی کی علامت نظر آتے ہیں کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں گے۔ تو میرے جو کھجور کی ڈالیاں جو ہے وہ پہلے بھی یوز ہوتی تھی، جب رومیوں، یونانیوں اور یہودیوں کی ثقافت تھی، ان کی جو یہودی ثقافت میں میرے عزیزو یہ بات پائی جاتی تھی، شاخیں لہرانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ فتح پا کے آئے ہیں، یا کسی بادشاہ کے لیے یا کسی مہمان کے لیے اس کے لیے پہلے سے ہی اس کے لیے فتح مندی کے لیے ڈالیاں لہرائی جاتی تھی تاکہ یہ فاتح بادشاہ ہے۔ تو میرے عزیزو یسوع مسیح کے لیے بھی پہلے سے ہی انہوں نے جو کھجور کی ڈالیاں بچھائی، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہوشانہ ہوشانہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہوشانہ کا مطلب ہے کہ آئے خداوند تو ہمیں نجات دے۔ اور تخت عدالت کے وہاں پہ بھی میرے عزیزو سفید جامے پہنے ہیں اور کھجور کی ڈالیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور کہتا ہے کہ کھڑی ہے اور بلند آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خداوند کے پاس ہے۔ یعنی صرف اور صرف نجات کا جو منبع ہے وہ خداوند یشوع مشیخ ہے۔ اور یہاں پہ بھی میرے عزیزو اس بات کو سیکھیں کہ جو فاتحہ ہوتے ہیں ان کے لیے لہرائی جاتی ہیں، جاتا ہے، یا کوئی فوج جب آتی تھی فتح کر کے تو اس کے آگے بھی ڈالیاں، لوگ کھجور کی ڈالیاں وہ توڑتے اور ساتھ ساتھ لے کے آتے ہوتے، لہراتے آتے تھے، اور وہ فتح پا کے آتے، نشان دکھاتے تھے ڈالیاں ہاتھ میں پکڑ کے۔ تو اسی طرح احبار 23 باب اور اس آیت میں بھی لکھا ہے، اور زبور 52 اس کی 12ویں آیت میں، یوحنا 12 اور اس کی 13 آیت میں یہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہ فتح کے بارے میں یہاں پہ لفظ ہے کہ جب وہ فتح پاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں لہراتے ہیں۔ اور مسیح خدا اور یشوع مشیخ کی حمد اور تعریف کرنے اور نجات کے لیے دونوں کے شکر گزار ہیں۔ نجات کا منصوبہ کو اس نے پورا کیا۔ آج نجات کا جو منصوبہ ہے خداوند یشوع مشیخ نے پورا کیا۔ ہمیں خدا باپ کا اور خداوند یشوع مشیخ کا شکر کرنے کی ضرورت ہے، حمد کرنے کی ضرورت ہے کہ نجات اس کی وجہ سے ہے۔ نجات اس کا جو منصوبہ ہے، باپ اور بیٹے کا منصوبہ ابھی تک یہ جو ہے پائے تکمیل پر چل رہا ہے، وہ آج بھی لوگوں کو نجات دے رہا ہے۔ آج بھی لوگ جو یسوع مسیح قبول کرتے ہیں خداوند اسے نجات دیتا ہے۔ یشوع مشیخ کے نام پہ جو اپنی زندگی اسے دے دیتے ہیں، آج بھی وہ نجات کا منصوبہ جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے۔ نجات کا مطلب ہے اس نے انسانوں کو، جو پورے دنیا کے انسان ہیں، گناہ، خطرے اور عزے رسانی سے اور موت سے رہائی بخشی ہے۔ تو میرے عزیزو ان لوگوں کو جو اس وقت کے دور میں تھے، انہیں عزے رسانی سے، موت سے اور گناہ سے ان کو فتح مندی ملی۔ ہوشانہ کا لفظ کا مطلب ہے، عبرانی میں ہے اس کا مطلب کرم کر کے ہمیں بچا، یعنی کہتا ہے کرم کر کے ہمیں بچا۔ ہم دیکھتے ہیں زبور 118 اور اس کی 25 اور 26 آیت میں کیا لکھا ہے۔ آئے خداوند بچا لے، آئے خداوند خوشحالی بخش، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی۔ میرے عزیزو یہاں پہ بھی وہ یہی بات کرتا ہے، آئے خداوند بچا لے، یعنی وہی بات جو وہاں پہ وہ ٹہنیاں پکڑ کے ہاتھ میں اور یسوع مسیح کے آگے جو بچھا رہے تھے اور نجات وہ ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے کہ کرم کر کے ہمیں بچا لے۔ کہتے ہیں آئے خداوند بچا لے، آئے خداوند خوشحالی بخش ہمیں، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یعنی وہ خدا باپ کے نام سے تھا، یعنی اس میں یشوع نام تھا۔ تو
یا یاوے اس کا نام تھا، تو میرے عزیزو اسی نام سے وہ آیا۔ اور یہاں پہ بھی میرے عزیزو کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یعنی گھر سے دعا دی، اور وہی خدا کی بادشاہی قائم کرے گا۔ آج بھی میرے عزیزو یشوع مشائق جو ہے اس کی بادشاہی، جو خدا کی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ تو میرے عزیزو یہ واقعہ عید فصح کے ہفتے کے آغاز میں ہوا۔ عید فصح جب شروع ہوا اس کے آغاز میں ہوا، وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت میں بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے، کیونکہ جب فصح منائی جاتی تھی، فصح کی عید جو منائی جاتی تھی، تو وہ اس کا اظہار کیا جاتا تھا کہ انہیں مصر کی غلامی سے آزادی ملی ہے۔ تو آج بھی میرے عزیزو اس بات کو سیکھیں کہ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں، جب آپ کی نجات یسوع نام سے ملتی ہے، یشوع مشائق کے نام سے ملتی ہے، تو میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھا کرے کہ آپ کو نجات اس نے دی ہے، آپ کو رہائی دی ہے، آپ کو غلامی سے نکالتا ہے، گناہ کی غلامی سے، اس غلامی کے گھر سے، ابلیس سے چھوٹ کر آپ خدا کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو اس غلامی سے آزاد ہونے کی یاد میں مناتے تھے وہ، اور اسی طرح رومی حکومت سے آزاد ہونے کی امید کرتے تھے کہ ہم ان سے بھی آزاد ہوں گے۔ رومی حکومت کے لیے وہ اس طرح کوشش کر رہے تھے کہ شاید خداوند یشوع مشائق جو ہے وہ ہمیں بچائے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ شاید یہ ہمارے لیے نجات کا کام کر سکے، اسے اپنا بادشاہ بنانے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے کہ یہ ہے جس کے پیچھے لوگ ہیں کافی، لیکن یہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ وہ اس امید پہ اس کے آگے بچائے تھے کہ بادشاہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے یہ۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ اس کو سیاسی طور پہ وہ متعارف کروانا چاہتے تھے، سیاسی طور پہ، لیکن میرے عزیزو وہ اپنا بادشاہ وہاں پہ اس کو بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ دنیا کا وہ جو تھا سیاسی بادشاہ نہیں تھا بننا چاہتا، یا سیاسی بادشاہ یہاں پہ نہیں تھا، بلکہ کہتا ہے رومیوں سے آزادی کی امید کرتے تھے۔ وہ سیاسی مسیح کی آمد کے منتظر تھے، کہ سیاسی طور پہ اس کے منتظر تھے، جو پرانے عہد نامے میں پیش گوئی کو پورا کر رہے تھے۔ وہ پیش گوئی تھی جو پرانے عہد نامے کو پورا کر رہے تھے، لیکن وہ سوچ ان کی نئی تھی کہ بھی نئے طور سے وہ سوچ رہے تھے کہ شاید رومیوں سے ہمیں آزاد کرے گا، لیکن میرے عزیزو وہ تو ان کو اس غلامی کے گھر سے، اس جو آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا، اس گناہ کے لیے، ان کو رہائی کے لیے وہ آیا تھا کہ پوری بنی نوع انسان بچ جائے اور وہ قیدی روحوں کو بھی ساتھ چھڑا کے لے جائے۔ یعنی میرے عزیزو اس کا زمین میں اترنا، زمین میں جانا، یہی کام تھا کہ وہ قیدی روحوں کو بھی ساتھ لے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ان حوالوں میں جو دوسرا سیموئیل 7 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت ہے، اور یسایہ 11 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 16 آیت تک ہے، اور یرمیہ 23 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 8 آیت تک ہے۔ یہاں پہ وہ حوالے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رہائی کے لیے سارا کام تھا۔ وہ چاہتے تھے، منتظر تھے کہ ہمیں نجات ملے، ہمیں رہائی ملے، ہمارے لیے سب کچھ ہو۔ اور یہاں پہ میرے عزیز ہم جو ہیں پاکستان اور ایشیا ممالک میں لوگ ابھی تک میرے عزیز ذات پات اور نسلی و علاقائی اور بنے قانون پر، جو ان کے نسلی طور پہ یا علاقائی یا نسلی طور پہ یا ذات پات کے طور پہ جو قانون بنے ہیں، اور نظام میں مذہبی تعصب سے آزاد ہونے کے لیے مسیح قوم آج بھی پکار رہی ہے۔ آج بھی مسیح قوم چاہتی ہے کہ وہ جو ناانصافی ان سے ہوتی ہے، ناانصافی کا جو کہ قانون ہے یا جو نظام بنایا گیا ہے، اس نظام کے ذریعے آج بھی وہ پکار رہی ہے کہ اے خدا ہمیں نجات دے، ہمیں رہائی دے۔ اور اسی طرح اپنے آسمانی باپ کے آگے ہم ہر روز دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی نجات دے۔ آج آپ بھی اپنے ملک میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں پہ آپ پہ اذیت رسانی ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کے ساتھ نسلی تعصب کیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کے ساتھ
علاقائی طور پہ تعصب کیا جاتا ہے، اور اس بنا پہ جو قانون بنے ہیں ان قانون کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ان قانون کو بدلے تاکہ ہم مسیح قوم جو ہے وہ آزادی پا سکے، اور ہمیں ان کی جو پکار ہے، آج بھی دیکھیں بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں اس قانون کی وجہ سے کہ جو قانون غلط ہیں، جو کہ قانون غلط بنے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن ان کو بھی خدا نجات دے گا۔ عملی طور پر اس بات کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس قوت اور اختیار کے ساتھ مدد کے لیے نہیں آئیں گے جنہوں نے ہمارے معاشرے کو پہلے ہی اپنی قید میں بند کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو سیکھیں کہ بہت سے ایسے طاقتیں ہیں یا بہت سے ایسے اختیار ہیں جو مدد نہیں ہماری کرتے، بلکہ وہ اپنی مدد ان ساری طاقت سے انہوں نے جنہوں کو ہمارے معاشرے کو پہلے ہی اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، امن، مساوات، آزادی اور انصاف کا پیغام پیش کریں گے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو، امن کی بات ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ امن یسوع مسیح کے پاس ہے۔ امن کا بادشاہ وہی ہے، وہ ہمیں امن دے سکتا ہے، اور مساوات، آزادی اور انصاف کا پیغام پیش کریں گے، کیونکہ میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم یہ سارا کا سارا کام کر سکتے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے۔ آج بھی میرے عزیزو جس طرح یہ پکار رہے تھے کہ اے خدا ہمیں نجات دے، ہوشنا ہوشنا کے نعرے کر رہے تھے، آج آپ بھی اس بات کو کہیں کہ ہوشنا ہوشنا، ہمیں اس برے قانونوں سے جہاں بھی آپ پھنسے ہیں، جہاں بھی آپ پہ قانونی طور پہ جو قید ہے، اس سے ہم کو نجات دے۔ اے خدا ہم پر کرم کر کے ہمیں بچا لے۔ آج بھی ہم اسی طرح میرے عزیزو اسی پہرے میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آج بھی اپنے مسیح قوم کے لیے کہ وہ نجات پا سکے، ان چیزوں سے آزادی پا سکے، کیونکہ میرے عزیزو آپ کو اور مجھے خدا نے آزادی بخشی ہے اپنے خون بہا کے، اپنی قربانی دے کے، لیکن میرے عزیزو کیا ہم اس پہ قائم ہیں؟ کیا کہ ہم اس آزادی کو گناہ کا لبادہ نہ بنائیں، بلکہ نجات کا اور راست بازی کا لبادہ بنائیں، تاکہ ہم اس بات کو قائم کر سکے۔ اسی طرح میرے عزیزو خدا آپ کو ان سارے کام کو کرنے کی توفیق دے۔ خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند بادشاہوں کے بادشاہ کی بادشاہی دنیا میں آئے اور وہ قائم ہو، اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے نام سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں اس ساری عبادت کے لیے۔ قدوس 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 مہربان لشکروں کے خداوند خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند جو آج ہم اکٹھے ہوئے اس عبادت میں، جو کہ ہم کھجوروں کا اتوار اسے ہم کہتے ہیں، تو میرے خدایا تو ان پر رحم کر، کیونکہ اس نجات کی بات کو سمجھیں۔ کسی طرح وہ شاہانہ طور پہ یروشلم میں داخل ہوا، آج جس طرح کہ ہم نے پڑھا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ گدھے کے بچے پر بیٹھ کر یروشلم میں آیا، تو میرے عزیزو اسی طرح آج وہ جب حلیم ہے، اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی تھی، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے۔ آج بھی میرے عزیزو ہمیں اس بات کے لیے آپ میرے ساتھ متفق ہو، سب لوگ متفق ہوں، ان لوگوں کے لیے متفق ہو جو ابھی تک یسوع مسیح سے دور ہیں، جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، وہ یسوع کو قبول کرے اور وہ نجات دہندے کے پاس آ سکے، وہ نجات پا سکے، وہ برکت پا سکے، وہ رہائی پا سکے۔ آج جس طرح کے اس توہین رسالت کے کیس میں جو لوگ پھنسے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ قانون کو ختم کیا جائے اور ان کو آزادی مل سکے، اور خداوند تو اپنے آسمان کو کھول اور مہیا کر اور رحم کر لوگوں کے اوپر، اور اسی طرح خداوند تو ان کو آزادی دے۔ ہوشنا ہوشنا، کہ جس طرح وہ کہتا ہے کہ کرم کر اور ہمیں بچا لے۔ آج ہمیں بھی خداوند تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں مسیحیوں کو تو بچا لے، ان لوگوں کو بچا تاکہ ہماری زندگیاں تجھ
तुझ में महफूज हो सके। और इसी तरह खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये कीमती मौका बख्शा। इसी तरह खुदावंद तूने जो हमें आज़ादी है, हमने जो मुल्क में हमें जितनी तेरे इन चीज़ों में कानूनी तौर पे जो आज़ादी है, उस आज़ादी को हम लोगों में ट्रांसफ़र करें और लोगों को बता सके, लोगों की ज़िंदगियों में काम हो सके। तेरा जलाल चाहते हैं, एक एक ज़िंदगी को छू खुदावंद, बड़ी बरकत बख्शना। जिन्होंने कलाम सुना है इनको अमल करने की तौफीक दे। जिन तक ये कलाम पहुंचता है, दुनिया के जान जिस कोने तक पहुंचे, लोगों की ज़िंदगियां बदल सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अजीज़ो खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने कीमती मौका बख्शा और इसी तरह ये जो कलाम आप तक पहुंचा है तो आपके घरानों में, आपकी ज़िंदगी में, सब में ये तरक्की पाए और दूसरों तक भी ये कलाम को पहुंचाए, ताकि आपके वसीला से दूसरों की ज़िंदगी में बरकत पा सके। खुदा बाप और उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।